अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज मैं जल्दी आ गई, बल्कि बहुत जल्दी आ गई। वैसे मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा जो पेपर था वो बहुत ही कमाल का हुआ है। इतना कमाल का हुआ है कि हमें 3 घंटे दिए जाते हैं, 2.5 घंटे, लेकिन मैंने 40 मिनट में पेपर ख़त्म कर लिया था। इतना अच्छा हुआ है मेरा पेपर, तो आप लोग अंदाज़ा लगा लो 100 में से 90 नंबर तो मेरे आने चाहिए। वैसे मैंने तो 100 नंबर का दिया, अब जितने भी बोर्ड वाले दे दें मेरे लिए चल जाएंगे मुझे। तो इस खुशी में मैं जल्दी आ गई हूँ, आप लोगों के एपिसोड भी मैं जल्दी लेकर आ गई हूँ। तो यार फेसबुक वालों को प्लीज़ कहो कि वो जल्दी जल्दी मुझे एक्टिव होते नज़र आए, ताकि वो नावल मैं ख़त्म करके वहाँ पर भी वहशते जुनून नावल शुरू कर सकूँ। ये क्या हो गया, सॉरी, वो मुझे जानना पड़ गया था, बीच में मुझे आवाज़ आ गई थी। सो अब हम आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ यार, ये फेसबुक वालों को बोलो जल्दी करें, हमने वहाँ पे वो नावल मुका करना, वहाँ पर भी वहशते जुनून शुरू करना है। मैं डबल एपिसोड देने की कोशिश कर रही हूँ वहाँ पे, ताकि जुनूनियत ख़त्म हो। ये जुनूनियत नावल ना यूट्यूब वालों ने नहीं, ये फेसबुक वालों ने लंबा कर दिया कसम से। खैर, आज हम स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड वहशते जुनून, किस्त नंबर 11, तहरीर अरीशा। वो अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। इन्हें यहाँ रहते 2 हफ्ते हो चुके थे। दोबारा इस पर किसी किस्म का हमला नहीं हुआ। वो इस डर से बाहर निकल आई थी और रूही और तानिया के साथ काफ़ी खुश थी। अयाम ने फिर से इसे मुहातिब ना किया था। वो सुबह का गया रात को घर वापस आता था। इससे इसकी मुलाकात 2 या 3 दफ़ा हुई थी, वो भी सिर्फ सलाम दुआ की हद तक। लेकिन रूही और तानिया के साथ इसकी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। इसने तानिया से रूही की पसंदीदा अजीब मगर टेस्टी डिश भी बनाना सीख ली थी, और रूही ने इसके हाथ से वो खाने के बाद फ़ैसला किया था कि हीर ही इसके लिए वो डिश बनाया करेगी। अम्मी जान ने भी इसे किसी चीज़ से टोका ना था। वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहती कर सकती थी, बल्कि रूही के साथ वो खुद वक्त गुजारने का इसे कहती थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे मुमकिन है। इस तरह वो लोग भाग गए। क्या तुम लोग सो रहे थे? तुम लोगों ने ऐसा कैसे होने दिया? क्या तुम लोगों की सिक्योरिटी इस हद तक कमज़ोर है कि इतने ख़तरनाक मुजरम तुम लोगों की कस्टडी से भाग गए और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? मुझे किसी का कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना। कैसे भी इन लोगों को पकड़ो। वो पहले भी मेरे घर के इंसान पर हमला कर चुके हैं। वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? सर, आप फिक्र ना करें, हम कैसे भी इन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऑफिसर ने यकीन दिलाते हुए कहा। तुम्हारी कोशिश की ऐसी की तैसी। तुम मुझे ये भी कह रहे थे कि वो लोग तुम्हारी कस्टडी से निकल ही नहीं सकते। कितनी होशियारी से वो लोग रात के अंधेरे में वहाँ से निकल गए और तुम कुछ भी नहीं कर सके। मुझे बस इस बात का जवाब दो कि तुम कुछ कर सकते हो या नहीं। वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोला। जी सर, हम आपकी बात को मुकम्मल तौर पर समझ रहे हैं। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा ये हमने भी नहीं सोचा था। प्लीज़ सर, हमारी इस गलती को माफ़ कर दें। हम इन मुजरमों को जल्दी ही दोबारा पकड़ लेंगे। तुम लोगों से तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अब इस केस को मुझे मेरे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। वो गुस्से से कहता फ़ोन काट चुका था, जबकि अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहकर इसने अपनी सिक्योरिटी मज़ीद टाइट करवाने का हुक्म जारी कर दिया था। हीर को अब किसी भी तरह के खतरे में वो नहीं डाल सकता था।
پہلے تو اسے لگا تھا کہ وہ لوگ معمولی ہیں جو اغوا کے کیس میں شامل ہیں۔ اسے یہی لگا تھا کہ یہ چھوٹے موٹے مجرم ہیں، وہ اغوا کے کیس کے سلسلے میں ہی ہیر کو لے کر جا رہے تھے۔ لیکن پھر بعد میں ان کے لیے بڑے بڑے لوگوں کا فون آنا اور اس کیس میں سیاست کے بڑے بڑے لوگوں کی دلچسپی دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق کسی مضبوط گینگ سے ہے۔ وہ کسی گینگ سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن اب بات مافیا کی طرف جا رہی تھی۔ ان لوگوں کا اتنی مضبوط سیکیورٹی سے غائب ہو جانے کا مطلب یہی تھا کہ ان کے پیچھے کوئی بہت مضبوط ہاتھ تھا اور وہ ہیر کو کسی بڑے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس کیس سے کہیں نہ کہیں ہیر کی زندگی جڑی ہوئی تھی۔ وہ ہیر کو کسی طرح کی مصیبت میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ ابھی اسے اس ڈر سے نکلنے میں وقت لگ رہا تھا۔ اگر اسے یہ پتہ چل جاتا کہ اس کے اغوا کار جیل سے باہر آزاد گھوم رہے ہیں تو وہ ایک بار پھر سے اس ڈر کی زد میں آ جاتی۔ اس لیے اس نے یہ بات سب سے چھپانے کا ارادہ کیا تھا۔ ایام ہیر کی طرف سے ریلیکس ہو گیا تھا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ کچھ دنوں میں اس کی حالت سنبھل چکی تھی۔ وہ اب روحی کے ساتھ باہر گھومتی تھی اور زیادہ تر وہ لوگ باغ میں ہی رہتی تھی۔ اسے باغ والی جگہ کافی پسند تھی۔ وہ اس چیز کو لے کر پرسکون تھا، لیکن اب اس کا سکون غرق ہو چکا تھا۔ اگر یہ بات ہیر کو پتہ چلتی ہے تو وہ اتنی خوشی سے یہاں وہاں نہ گھوم پاتی۔ وہ ایک بار پھر سے اس ڈر کی زد میں آ جاتی اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ حویلی سے باہر جانے کی غلطی اس نے اب تک نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ ایسا ارادہ رکھتی تھی۔ تانیہ نے اسے بہت بار باہر چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ نہیں مانی اور خود اس نے بھی اسے باہر جانے کے لیے نہیں کہا تھا کیونکہ باہر خطرہ تھا اور اب اس کا خطرہ مزید بڑھ چکا تھا۔ وہ لوگ پولیس کی گرفت سے نکل چکے تھے۔ وہ لوگ آزاد تھے، اسی علاقے میں تھے اور کبھی بھی کسی بھی وقت ہیر پر حملہ کر سکتے تھے۔ حویلی کے اندر کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ یہاں پر کوئی بندہ بھی اس کی اجازت کے بنا پر نہیں مار سکتا تھا، لیکن باہر کچھ بھی ہو سکتا تھا، اسی لیے وہ خود اب اس کے باہر جانے کے حق میں نہیں تھا۔ بابا دانی آئے ہمیں ملتے ہیں۔ دوست نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور مجھے ڈھونڈ لیا اور میں آپ کے پاس ہوں۔ بابا جانی آئیں کھیلتے ہیں۔ دوست نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے اور مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور میں آپ کے پاس ہوں، وہ مزے سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ وہاں لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن اسے وہاں جانا عجیب لگ رہا تھا۔ اسے اپنی بیٹی کی یہ عادت بہت پسند تھی کہ وہ اس بات کو ایک ہی بار کہنے پر مان جاتی تھی۔ اس نے ہیر کو چاچی کہنے سے منع کیا تو وہ اس کی یہ بات بھی مان گئی۔ اس نے پوچھا تھا کہ وہ اسے چاچی کیوں نہ کہے، جس پر اس نے کہا تھا کیونکہ روحی کے بابا نہیں چاہتے۔ بس اس کے بعد ہیر کو دوست کہنا شروع کر دیا تھا اس نے۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا جو اسے وہاں لے جانے کی ضد پر قائم تھی۔ آخر مجبور ہو کر اس نے اپنے قدم اس طرف بڑھا دیے تھے جہاں وہ آنکھوں پر پٹی باندھے کبھی ادھر تو کبھی ادھر روحی کو آوازیں دے رہی تھی۔ کدھر ہو روحی جانو؟ آپ کو میں نہیں ڈھونڈ پا رہی، پلیز آپ مجھے آواز دو۔ آئی پرومس یہ چیٹنگ بالکل بھی نہیں ہوگی، بس آپ کی طرف آنے میں کامیاب ہو جاؤں گی، وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بول رہی تھی۔ اس کے کہنے پر روحی اس کا ہاتھ چھوڑ کر دوسری طرف بھاگی تھی۔ اس کے قدموں کی آواز پر
وہ مسکرائی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ روحی اسی طرف بھاگی ہے۔ اپنی بیٹی کی چالاکی پر وہ مسکرا دیا تھا۔ روحی، کم از کم چھوٹی سی کیکی ہی لگا دو تاکہ میں آسانی سے آپ تک پہنچ سکوں۔ میری باری کب آئے گی؟ وہ اداسی سے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوتے میں یہاں ہوں۔ اوکے میں یہاں ہوں۔ اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی، جبکہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑی اسے آواز دیتی پھر دوسری جانب بھاگ گئی تھی۔ اسے ان کا کھیل بہت دلچسپ لگ رہا تھا۔ اس کی بیٹی ضرورت سے زیادہ ہوشیار تھی یا پھر یہ کھیل کھیلا ہی اسی طریقے سے جاتا تھا۔ اس نے یہ گیم پہلے کبھی نہیں کھیلی تھی۔ وہ مکمل طور پر انجان تھا ان سب چیزوں سے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ یہ اسے کافی دلچسپ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بیٹی کی بھی یہ فیورٹ گیم تھی، ورنہ باقی کھیل تو وہ کھیل میں ہی بھول جایا کرتی تھی۔ وہ بہت دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھوں پر پٹی باندھے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی یا بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تو بس اپنے سینے پر اس کے نازک سے ہاتھ کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ پکڑ لیا، میں نے روحی کو پکڑ لیا۔ دیکھا، اتنا بھی مشکل نہیں تھا آپ کو پکڑنا۔ آپ چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ بھاگ جائیں، لیکن آپ اتنی لمبی کیسے ہو گئی؟ اچھا، تو میرے سامنے تانیہ کھڑی ہے، لیکن یہ تم اتنی لمبی تو نہیں تھی اور اتنے سخت بازو۔ وہ اپنی ہی روانی میں بولے چلے جا رہی تھی، جبکہ وہ بے حد قریب اس کے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھ رہا تھا جب پیچھے سے اسے اپنی بیٹی کی کھلکھلاہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ ناچتے ہوئے تالیاں بجاتے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ہا ہا ہا، بابا دانی پکڑے گئے، اب بابا دانی آنکھوں پر پٹی باندھیں گے۔ ہا 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 ہا، بابا جانی پکڑے گئے، اب بابا جانی آنکھوں پر پٹی باندھیں گے۔ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ روحی اسے اس کھیل میں شامل کر چکی ہے، جبکہ اس کی آواز سن کر وہ حیران ہوتی فٹافٹ اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا چکی تھی۔ میں صرف کھڑا تھا، مجھے روحی یہاں زبردستی کھینچ لائی۔ نہ جانے کیوں اس نے وضاحت دی تھی، جبکہ وہ اس سے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے یہ کھیل نہیں آتا اور نہ میں یوں آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنی چیٹر بیٹی کو ڈھونڈ سکتا ہوں۔ اس کی بات پر ہیر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ چلو دوست، اب بابا دانی کی آنکھوں پر پٹی باندھو۔ چلو دوست، اب بابا جانی کی آنکھوں پر پٹی باندھو۔ وہ اتنی آسانی سے اسے بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، جبکہ وہ نہیں کرتا رہ گیا۔ نہیں دوست، آپ تو پترا ہے، اب آپ رول کے حساب سے آپ کی باری ہے، آپ کو ہمیں پتنا ہوگا۔ چلو۔ نہیں، دوست نے آپ کو پکڑا ہے، اب رولز کے حساب سے آپ کی باری ہے اور آپ کو ہمیں بھی پکڑنا پڑے گا۔ چلو۔ وہ اسے یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دینے والی تھی، جبکہ اس کی ضد پر وہ مجبور ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ہیر تو پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ٹیڑھی میڑھی جیسے باندھ سکتی تھی اس کی آنکھوں میں باندھ چکی تھی۔ ایام کو اپنی بیٹی کے پٹی باندھنے کا انداز پسند آیا تھا۔ وہ آسانی سے سب کچھ دیکھ پا رہا تھا۔ ہیر کو اس کی پٹی دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ دوست، بابا تو سب دکھتا ہے، آپ پٹی باندھو۔ دوست، بابا کو دکھتا ہے سب کچھ، آپ باندھو۔ اسے جلدی احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کام کو نہیں کر پا رہی۔ اس نے اسے پکارا تھا، ارے روحی، مجھے صرف تھوڑا دکھتا ہے، اتنا الاؤڈ ہوتا ہے۔ اس نے اسے نیا رول سمجھانا چاہا، جس پر اس نے ہیر کو دیکھا۔ ہیر نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔
وہ اپنی بیٹی کو چیٹر کہہ رہا تھا اور خود نئے رولز بنا رہا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا، نہیں ایسا نہیں ہوتا، وہ منہ کے ڈیزائن بناتے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ہیر کو تو اس پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ جی آئیں دوست صاحبہ، باندھیے، ورنہ نہ تو آپ کو یہاں سے جانے دے گی اور نہ ہی مجھے۔ اسے اتنی دیر خاموشی سے روحی کے ساتھ اشاروں میں باتیں کرتے وہ کب سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ خود ہی آگے آتے ہوئے بولا۔ ہیر نے ہاں میں سر ہلا کر فوراً اس کے پیچھے جاتے ہوئے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، لیکن اس کی ہائٹ کافی زیادہ تھی۔ ہیر اس سے کہہ نہیں پائی تھی کہ وہ تھوڑا سا جھک جائے، لیکن شاید وہ خود ہی سمجھ گیا تھا اسے جھکنا پڑا تھا، لیکن شاید یہ جھکاؤ اس کے لیے برا نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے جھکا مسکرا رہا تھا، جبکہ وہ مضبوطی سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ چکی تھی۔ چیٹنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی اتنی مضبوطی سے پٹی باندھنے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کی بیٹی اور اس کی دوست کے کھیل کے اصول کافی سخت تھے، اور اب پھر روحی بھاگ رہی تھی، جبکہ وہ کچھ فاصلے پر جا کر رکھے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے ایام کے ساتھ کھیلنے میں دلچسپی نہ تھی، وہ تو بس روحی کو خوش کرنا چاہتی تھی۔ دوست آؤ نا مزہ آ رہا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں دوست آپ کھیلو، میں تھک گئی ہوں، اب میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھوں گی، تب تک آپ اپنے بابا جانی کے ساتھ کھیلو، وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو وہ بھاگ کر اپنے بابا جانی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ دور بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی، وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ وہ اس کی پرفیوم سے بھی اندازہ نہ لگا سکی کہ وہ تانیہ نہیں بلکہ ایام ہے۔ وہ کوئی بچی یا لڑکی نہیں بلکہ کوئی مرد ہے۔ وہ کتنی پاگل تھی، پتہ نہیں کہ اب یہ آدمی اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ روحی نے اچانک اسے چاچی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے عجیب تو لگا، لیکن تانیہ نے کہا تھا کہ اس نے روحی کو بولا ہے کہ ہیر اس کی اور روحی کی دوست ہے، جس پر روحی نے اسے دوست کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ روحی چاہتی ہے کہ وہ صرف روحی کی دوست بنے، تانیہ کی نہیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایام جی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں غلط فہمی کے تحت ان کے پاس آ گئی ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ میرے بارے میں کچھ غلط سوچ رہے ہوں گے۔ وہ اپنی ہی سوچ میں مصروف تھی جب تانیہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ تانیہ سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی، جو روحی کی حرکتوں کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ وہ کسی طرح سے ایام کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی اور ایام اس گیم میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ اور پھر آخرکار اس کا موبائل بجنے لگا، تب جا کر اس نے تھوڑا سکون کا سانس لیا۔ وہ اپنا موبائل لے کر ایک طرف آ گیا تھا، کیونکہ اس کے فون پر سعد کی کال آ رہی تھی۔ اس کے سامنے بھی وہ سعد سے بات کر سکتا تھا، لیکن یقیناً وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہتے ہوں گے۔ یہ سوچ کر وہ تھوڑا سائڈ پر ہو گیا، جبکہ روحی ان دونوں کے بیچ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ تانیہ سے باتیں کرتی تو روحی اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف کر لیتی تھی۔ تانیہ تو اس کی حرکتوں پر ہنستی تھی، جبکہ ہیر اب پریشان ہونے لگی تھی۔ روحی کو اس کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ 1.5 سال کی معصوم سی بچی اسے بہت زیادہ چاہنے لگی تھی، اور جب وہ یہاں سے چلی جائے گی تو کیا روحی کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی؟ اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیوں روحی کو لے کر یہ سوچ آئی تھی۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت تو ہے نا؟ سعد نے اس کے فون اٹھاتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام،
الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کب تک آ رہے ہو واپس؟ ہیر سے بات ہوتی رہتی ہے تمہاری؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر اس سے سوال کرنے لگا۔ نہیں، ہیر سے میری بات نہیں ہو سکی کچھ دنوں سے۔ آج فون کروں گا، وقت ہی نہیں مل رہا اسے فون کرنے کا۔ اس نے بات گول مول کی تھی کیونکہ ہیر کا سوال یہ تھا کہ وہ کب تک واپس آئے گا اور اس کی پرابلم کیا ہے۔ ہیر جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ اپنا مسئلہ اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اسے کال کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ہیر پر دوبارہ تو کسی نے حملہ نہیں کیا نا؟ میرا مطلب ہے کہ دوبارہ کسی نے اس طرح کی کوئی حرکت تو نہیں کی؟ میں جانتا ہوں میری وجہ سے آپ بھی بہت بڑی پرابلم میں پھنس گئے ہیں، لیکن میں مجبور ہوں۔ میں بہت جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا، وہ یقین دلا رہا تھا، لیکن اس کا انداز کافی ڈرا ہوا تھا۔ وہ کسی چیز سے خوف زدہ تھا۔ نہیں ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہیر پر دوبارہ کسی نے حملہ نہیں کیا۔ وہ گھر کے اندر ہے اور بالکل محفوظ ہے۔ میں نے سیکیورٹی بھی ٹائٹ کر دی ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم آرام سکون سے اپنا کام ختم کر کے واپس آ جاؤ۔ اس کا ہیر کی فکر کرنا اسے نہ جانے کیوں برا لگا تھا، لیکن خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے اسے تفصیل سے جواب دیا۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، لیکن اب ڈر بھی لگتا ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا مقصد تھا۔ میری عزت آپ کے پاس ہے لالا، وہ بہت عاجزی سے بولا۔ جب تک ہیر یہاں پر ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گی، اس کی طرف سے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اسے پورا یقین دلایا تھا۔ تھینک یو سو مچ لالا۔ ہیر کو گھر سے باہر مت نکلنے دیجیے گا، نہ جانے وہ لوگ کون ہیں، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کرے۔ اس نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ایام اس کے ڈر کو اس کی محبت سمجھ کر اسے دلاسا دینے لگا کہ دوبارہ اگر ایسا ہوا بھی تو ایام ہیر کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو کہ کافی جلدی میں نے ریکارڈ کر لی ہے۔ اب اس کو اپلوڈ کرنے میں ٹائم لگے گا کیونکہ دوسرے یہ والا فون وائی فائی سے کنیکٹ نہیں ہے، تو ابھی نا وائی فائی کو ریفریش کرتے ہوئے مجھے سب کی گالیاں کھانی پڑیں گی۔ تو یار آپ لوگوں کے لیے میں کتنی گالیاں کھاتی ہوں، پھر بھی آپ لوگ لائک نہیں کرتے، کتنے برے ہو آپ لوگ۔ خیر آپ سب لوگ لائک کرو، بالکل بھی برے نہیں ہو آپ لوگ، میں ایویں کر رہی ہوں۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔